अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए अवामी नौइयत के मसाइल के ऊपर कोशिश करते हैं सुबह के वक्त बात की जाए और साथ साथ हालात हाज़रा के ऊपर नज़र रखना इस वक्त की ज़रूरत है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि सही ख़बर के बारे में जानने की कोशिश की जाए। सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी ख़बरें, इत्तलात आप तक पहुँच रही हैं। बार बार इस चीज़ की निशानदेही क्यों की जाती है? वो इसलिए कि इस वक्त एक बहुत मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल का हमें सामना है। और गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रहा था जिस नौइयत की ख़बरें आ रही थीं या जिस तरह की ख़बरें चलाई जाती हैं, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि इस वक्त ख़ास तौर पे नौजवानों में जो बढ़ती हुई बेचैनी है, इसमें इजाफ़ा किया जा सके। और यकीनन ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो हमारी मौशी सूरत हाल है, ये बहुत कोई बेहतरीन है, ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं। ताहम उसके बावजूद अगर आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त छोटे बड़े तमाम ही ममालिक में सूरत हाल कम बेश एक जैसी ही नज़र आती है। यकीनन हमारी जैसी सूरत हाल नहीं हो सकती, ताहम बहुत ज़्यादा जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है वैसी भी बिल्कुल नहीं है। तो समझने की बात ये है कि इस वक्त जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सही ख़बर की तलाश की जाए। सोशल मीडिया पे क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये बन चुका है कि ख़बर की जो सोर्स है वो कहाँ से आई है, किस तरह पहुँचाई जा रही है, उसके क्या मकासद हैं, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। और बड़ी तादाद लोगों की ऐसी पाई जाती है यहाँ पे, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं या गर्दानते हैं, वो भी इन ख़बरों का शिकार हो रहे हैं। तो बहरहाल बात मुख्तसर करूँगा। इसके अलावा जो मौशी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करने का मकसद यही है कि आपको सही तस्वीर जो है वो दिखाई जाए और इसके बारे में जो ख़दशात हैं इसको कैसे हल किया जाए और क्या हुकूमती पॉलिसी होनी चाहिए, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात हमारे साथ सुबह के वक्त मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ़ मसाइल पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बात होती है, महंगाई के हवाले से, मौशी सूरत हाल हो, समाजी सूरत हाल हो, ये दीगर मामलात हो, इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो मईशत जो है इस वक्त मौज़ूअ गुफ्तगू है। अब तो क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा, जून से पहले मईशत के हवाले से जो बहस है वो ज़ोर पकड़ती चली जाएगी और हर शख्स, मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ, अपनी दानिश्त के मुताबिक इसके ऊपर बात करना चाहता है और करेगा भी और मुख्तलिफ़ ख़बरें भी आपके सामने पेश करेगा। बहरहाल आप बेहतर तौर पर इसको समझने की कोशिश कीजिए और हमारी भी ये कोशिश होगी कि आपको इन तमाम मामलात को जो है वो अच्छे तरीके से समझाया जाए ताकि आपकी बात समझ में आए कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी कुल ज़िम्मेदारी किस पे है और कैसे इन मामलात को ठीक किया जाए। कोशिश करेंगे आज इसके ऊपर गुफ्तगू करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के, और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट हैं, मौशी तज्ज़ियाकार। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुफ्तगू का आगाज़ जैसे मैंने अभी कहा कि इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है हमारे पास वो ऐसा है कि अब फ़िल्टर करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज़ सही है और गलत है। ये मईशत के हवाले से वाक़तन हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह की ख़बरें हमारे पास आ रही हैं या पहुंच रही हैं, हमें ये समझ में आता है, एक आम आदमी ये सवाल करता है कि सिवाय हमारी मईशत में उधार लेने और उधार देने के, पता नहीं वो शायद दिया भी जाता है या नहीं दिया जाता, इसके अलावा हमारे पास ऐसा क्या है जिसको आप समझते हैं कि हम जो है वो मौशी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या जा सकते हैं? मैं इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगा। पहले ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो मीडिया है वो मल्टी डायमेंशनल मीडिया है। आप देखें, टीवी चैनल्स हैं, दे आर वेल कंट्रोल्ड, प्रिंट मीडिया दे आर वेल कंट्रोल्ड, सोशल मीडिया इज आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल, दिस इज अ फैक्ट। यस। तो जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा, फिर कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से आप देखें सोशल मीडिया के कई एरियाज ऐसे हैं जिस पे फिर गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस डालती है और आप कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उसमें फिर ऐसा लगेगा आपको आज के दौर में, आज की सोसाइटी में, व्हेन यू आर इंटरलिंक्ड बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टू द होल वर्ल्ड, यस।
آپ پوری ورلڈ کو آپ دیکھیں، آج واشنگٹن سے ایک ورڈ نکلتا ہے، بز ورڈ بنتا ہے، تو وہ سیکنڈز میں، بٹ آف اے سیکنڈز میں پاکستان میں پہنچ جاتا ہے. پہلے پرنٹ ہونے میں ٹائم لگتا تھا، ایون چینلز پہ آنے میں، سٹوری بننے میں ٹائم لگتا تھا، ناؤ تھنگز آر گون آن دا فاسٹ ٹریک. اب اس کی جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب پاکستان میں تمام چیزیں بڑے فاسٹ پیس پہ آئیں، لیکن ان کا کنٹرول جو ہے وہ دیٹ از بیکم اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. گورنمنٹ جب کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اٹ گوز اگینسٹ دا گورنمنٹ کہ جی آپ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے پاس معذرت کے ساتھ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جو ایک ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو چینلائز دس سسٹم. انفارچونیٹلی دیر از نو. اور پھر اوور اینڈ ابو جو ایشو ہے، جیسے آپ معیشت کے حوالے سے بول رہے تھے کہ پاکستان ہیز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم پریزنٹلی ان دی اکنامک اسفیئر. آپ ایکسپورٹ کر لیں، آپ امپورٹ کر لیں، آپ منی مارکیٹ کو دیکھ لیں، آپ انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں، دے آر سیورل ایشوز. آپ دیکھیں جیسے جیسے ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کا ٹائم آ رہا ہے، بائی جون آئی تھنک ناؤ بائی مئی دے شوڈ بی اسٹارٹڈ ہیونگ اے ڈائلاگ ود دی IMF. آئی ایکسپیکٹ مے بی اینڈ آف جون اور جولائی مڈ میں جا کے یہ ان کا فیصلہ ہوگا. ایک پھر ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن میں لیڈنگ سعودی عربیہ ہے، انہوں نے بڑے پازیٹیو انڈیکیٹر دیے کہ وہ کوئی پہلے انہوں نے $25 بلین بولا، پھر گورنمنٹ ابھی تک اس کو کلیئر نہیں کر سکی. میڈیا تو دیکھیں لکھے گا، یو کانٹ اسٹاپ میڈیا، ان کی پرسیپشن، ان کی انالیسس کو یو کانٹ اسٹاپ دیٹ. اب یہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اناؤنسمنٹ کی کہ آپ کچھ پازیٹیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی اینی سچ نیوز ہیز ٹو بی ڈیسیژن اورینٹیڈ، اور پازیٹیو انڈیکیٹرز اس کے آنے چاہیے کہ آپ کے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہو رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے پاکستان بانڈ بھی فلوٹ کرنے کو تیار ہے، فائنانس منسٹر 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو چینلائز کرنے کے لیے کہ اس کو جو ہمارا ملک دشمن ایلیمنٹ ہے وہ ایکسپلائٹ نہ کرے، وی نیڈ لاٹ آف ایکسپرٹیز. آپ رات کو یا دن کو جب دل چاہے ایک اپنے دوست کو یا دوست کے رشتہ دار کو ایڈوائزر بنا کے لگا دیں، وہ ٹائم ختم ہو گیا. اب تو وی کین ایکچولی گیٹ دی رائٹ پرسن، اور یہ ایکسپرٹیز کہاں سے لے کر آئیں؟ دیٹس مائی کوشچن. کہ آپ تو ہمیشہ فائنانس منسٹر باہر سے لے کر آتے رہے ہیں، بڑی بڑی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو سرو کرتے رہے ہیں، بٹ اس کے باوجود بھی آپ کے پاس چیزیں سسٹمیٹک نہیں ہو سکی. ہمارا کنسرن ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ پالیسی گائیڈ لائن ہے کہاں، وہ ڈائریکشن کی طرح. کیونکہ یہاں تو ہمیشہ بیل آؤٹ پیکیجز کی طرف لے جانا اور وہاں سے بیل آؤٹ کرا لینا، فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم آپ کو سیٹلمنٹ کوئی کرا دینا، یہی اچیومنٹ رہی ہے، اور اس وقت بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں مسنگ ہے، وہ ایکسپرٹیز اور وہ ڈائریکشن کہاں سے لے کر آئے؟ دیکھیے یہ ظاہر کرتی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان. تو گورنمنٹ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر لی، لوگ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. اب اس کو کیسا کیا جائے؟ ویری سمپل سولوشن کہ آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، آپ لیجسلیٹو جو ہاؤسز ہیں ان کے الیکشن ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. اب کنٹروورسی اپنی جگہ ہے، ان کو میں نہیں لاتا ہوں ڈسکشن، لیکن آپ لوگوں کو فریڈم آف دیئر ٹیلنٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک نہیں ملا. میں کوئی کام کرنا چاہوں گا ایز اے پیشن، ایز لو فار مائی مدر لینڈ، اف آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، تو پروونشل اسمبلی ممبر، نیشنل اسمبلی ممبر، سینیٹر اور بیوروکریٹک سیکٹر میں ایون منسٹر جو ہوگا وہ سمجھے گا میں ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا ہوں. یا تو میں ان کی تعریف کروں، یا ان کو آگے لے کے چلوں، یا ان کو اپنے کاندھے پہ بٹھاؤں کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، ہمارا ٹیلنٹ جو ہے اس نے ڈائریکشن چینج کر لیا ہے. اس کی اب ٹیلنٹ جو ہے ڈائریکشن چینج کرے گا، ایک اپنے کیریئر کے لیے، سیکنڈ از دیٹ
he has to do the living, so he have to find a way کہ میں اپنی living کو کیسے افورڈ کر سکوں. Exactly. تو اس کے اندر میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ there is a wider trust deficit. ٹیلنٹ الحمدللہ ملک میں موجود ہے. بالکل. جو بچہ امریکہ یا انگلینڈ میں ایم بی اے کر رہا ہے وہ پاکستان میں بھی کر رہا ہے. بالکل. I don't think there is any wider difference in it, except the environment کا difference ہے. Otherwise, I don't think education in today's world with connectivity of internet, you have any difference of education in any part of the world. I don't think so. یہ میری سوچ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سوچ میں جب یہ چیز اویلیبل ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذہن دیے, انہوں نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اتنی کی, تو آپ اپنی ینگ جنریشن کو, آپ اپنے ٹیلنٹ کو اس کو ایکسپلائٹ کرنے دیں. اگر ایکسپلائٹ میں آپ ٹرسٹ نہیں کرتے اور آپ کو فیئر ہے کہ ہاتھ سے نکل جائیں گے, تو پھر معذرت کے ساتھ آپ نے اچھا ٹائم نہیں گزارا, آپ نے پالیسیز نہیں بنائی, آپ نے وہ میجرز نہیں لیے, آپ نے وہ اتھارٹیز نہیں بنائی, آپ نے وہ انسٹیٹیوشن نہیں بنائے کہ جو اپنے ملک کی سیکورٹی کو یا اپنے ملک کی وقار کو بچا سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب 2-3 چیزیں ہیں. میں مختلف اکانومیز کو دیکھ رہا ہوں, دنیا کی بڑی تیزی سے فلرش کر رہی ہیں. چائنا کی تو ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ ہم نے ساؤتھ کوریا اس وقت دیکھا ہے, بڑی تیزی سے اکانومی جو ہے ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور میں ان کی جب پالیسیز دیکھتا ہوں, ان کی پلاننگ دیکھتا ہوں, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ڈیسیجنز انہوں نے لیے لائک وہ 90s کے بعد 2000 کے سٹارٹ میں, وہ چیزیں اب آ کر ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں, جس میں ان کی میڈیا انڈسٹری اور دیگر انڈسٹری آپ دیکھیں بوم پر ہیں اس وقت. وہ کار مینوفیکچرنگ ہو یا دیگر اور مینوفیکچرنگ کے اندر کچھ آئٹمس ہوں, تو بہت تیزی سے ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. اب یہ جو ہمارے جو پرووائڈڈ اس وقت سرکمسٹانسز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے, ڈپلومیٹک ریلیشنز کو دیکھتے ہوئے, یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ویئر وی ہیڈنگ, کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں. ہم نے تو بہت سارا پوٹینشیل ابھی تک اس کو نہیں ایکسپلائٹ کیا, وہ انٹیپڈ ہے, ابھی تک اس کو ڈسکور نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب کون سا وہ وقت آئے گا؟ اب جیسے چائنیز کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کی اسٹڈی کر رہے ہیں, ان کا دیکھ رہے ہیں, ان کے آپ نے دیکھا یہاں پہ انویسٹمنٹ کا ہرائزن کیا ہے, کس طرح وہ پلان کر رہے ہیں. ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ابھی تک ان چیزوں کو کیپٹلائز کر پا رہا ہے؟ یہ چیزیں بڑی بودر کرتی ہیں اب, اور ان ریجن کے اندر ان کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بہت بعد میں اسٹیبلش ہوئے, بٹ وہ ابھی ٹاپ گیئر کے اندر ہیں, اور ہم لوگ شاید گیئر ہمارا اسٹاک ہو گیا, یہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس کے اوپر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ چھوٹا سا قصہ آپ کو سناؤں کہ ایک ٹی وی انٹرویو میں ایک چائنیز کمپنی کے ایگزیکٹو تھے, وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, اینڈ ڈسکشن واز چائنا پاکستان ریلیشنز, اینڈ الٹیمیٹلی وی کیم کہ ہاؤ چائنا از ان دا اسکائی ان ٹوڈیز ٹائم. تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز ریویل کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے ہم لوگ 70s میں آئی یوز ٹو کم ود مائی فرینڈس اینڈ بزنس ایسوسیٹس to see the tallest building in this Asia, and that was Habib Bank Plaza. تو کہنے لگا اس وقت چائنا کے اندر ابھی روڈز جو ہیں وہ کچی تھیں, اور ہماری گاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھیں. پاکستان میں میں نے بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی, شاورلیٹ, بڑے بڑے گھر دیکھے یہاں پہ تمام, کیونکہ برٹش ٹائم تھا اس سے پہلے, کوئی 20 سال 30 سال پہلے. تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اتنے امپریس تھے, تو پھر انہوں نے اینکر کو اور مجھے بولا کہ بردر ویئر از دیٹ پاکستان. ابھی ہمارے لیے بڑی شرم کی بات تھی کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ آؤٹر ویو جو ہے ان کا وہ دیکھ رہے ہیں, اور پھر بھی وہ پاکستان میں آ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ خواہش تھی کہ پاکستان اس سے آگے جائے, وہ آگے نکل گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آرگنائز یہ خطہ تھا, جیسے جیسے جو پاور اس کو رن کر رہی تھیں, وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے چلی گئیں. تو یہاں پہ جو لوگ تھے جنہوں نے who were to run the helm of affairs of this country, they became the masters of this country, unfortunately. ان کی جو بائی پروڈکٹس تھیں وہ آپ بائی پروڈکٹ کہہ لیں, جو بھی آپ کہیں, لیکن یہ کہ وہ جب چلے گئے تو وہ ماسٹرز بن گئے. تو آج معذرت کے ساتھ یہ انہی کی اولادیں ہیں جو لیڈرشپ کر رہے ہیں. بالکل پتہ ہے تو کوئی بھی شخص, میں کسی لیڈر سے پوچھتا ہوں, انفارچونیٹلی
میرا خیال ہے 90% جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میری طرف سے بہت سے دوست بچے بھی ہیں، ناراض ہوتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں اس کی، لیکن ہر آدمی جو بیٹھتا ہے وہ اپنے باپ دادا پردادا کا ریفرنس دے گا کہ جی میں فلان کا بیٹا ہوں، میں فلان کا پوتا ہوں، Exactly. کوئی شک نہیں، آپ بڑی رچ ہسٹری سے، لیکن آپ مجھے اپنے بارے میں تو بتائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو دس نیشن؟ آپ کوئی جسٹیفائڈ چیزیں کر رہے ہیں اس ملک کے لیے؟ یعنی میں آپ کے پاس کہانی سننے آؤں آپ کی، وہ میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں کوئی میگزین پڑھ لوں گا، کوئی بک پڑھ لوں گا، انٹرنیٹ پہ آج کل بہت سی چیزیں ہیں، میں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے. تو میں بہت آپ کی سٹوری سے تنگ آ گیا. جب دیٹ ہیز ٹو بی چینجڈ. ایک عام آدمی جو ہے اس کو، عام ینگ، آپ ماشاءاللہ جیسے ینگ لوگ ہیں، یو شوڈ گیٹ دی اپرچونٹی ٹو ایکسپلور یور ٹیلنٹ اینڈ موو فارورڈ. الٹیمیٹلی وین یو ول ڈو گڈ، یو ول پروگریس، یو ول میک منی، یو ول ہیو گڈ لیونگ، آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوگا، دس ول بینیفٹ دی کنٹری. Exactly. کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. تو اس وقت کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ وقت آ جائے اور سمجھ آ جائے اور یہ چیزیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں؟ چائنیز ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ پرانی ان سینس کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا پروسپیرٹی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پریویل کر رہی ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے. ارلی 90s کے اندر یہ ہوا کہ جو گراؤنڈ بنایا گیا دا گریٹ ماؤ زیڈونگ نے، اس میں چائنیز پیپل کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کے اوپر کام کیا گیا، اینڈ دے ایونچولی کیم بیک اینڈ اسٹارٹیڈ انویسٹنگ ان دیئر اون کنٹری. یہ پارٹ یہاں سے مسنگ ہے. اگین جیسے بھی آپ نے کہا کہ سوسائٹی کی طرف ٹورڈ سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرنے کا جو ایلیمنٹ تھا وہ مسنگ تھا. جب وہ واپس آیا تو اس کے لیے ایک گراؤنڈ پہلے بنایا گیا، وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا گیا جو کہ یہاں سے مسنگ ہے. اب یہ کیسے کام کریں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت کریٹیکل پوائنٹ بن گیا، ایک ایسا پوائنٹ بن گیا ہے کہ جو شاید ابھی تک ہم نہیں اس کو ٹھیک کر پائے، کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا جائے، لوکلز کو اسٹرینتھن کیا جائے، اپنے لوگوں کی جو پوٹینشیل ہے اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے کوئی پالیسی، کوئی پلان ہو. یہ تو میں نے کبھی کسی کو یہ بات کرتے ہوئے بھی نہیں سنا. وہ ہمیشہ یہاں پر جتنی بھی اکنامک جو ڈیولپمنٹ، تو میں اس کو نہیں کہتا، جو سروائیول موڈ ہے اس کے اندر صرف یہ دیکھنا ہے کہ آج کا دن گزر جائے کسی طرح، کل کی کل دیکھی جائے گی. اس موڈ سے تو ہم باہر نہیں نکل پا رہے. تو پھر کیسے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے بارے میں بتائیں. یاسر بھائی، اس وقت تو ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ اٹس اے پاسٹ اسٹوری نا. اب میں کسی ینگ بچے کو اگر بولتا ہوں کہ یار آپ اپنے کیریئر پہ دھیان دیں، اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دیں، تو ملٹیپل فیملی ایشوز بتاتا ہے مجھے. یس. اینڈ دیٹ از پرائمرلی از اکنامکس. اس کو اپنا گھر چلانا ہے، اس کو اپنا کچن چلانا ہے. کسی کا اللہ نہ کرے باپ نہیں ہوتا، کسی کا باپ ہے تو وہ اتنا ویل ٹو ڈو نہیں ہے. سو الٹیمیٹلی یہ بڑی پرائڈ ہے ہماری سوشلی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف اکنامک سینس، سوشلی اٹس پرائڈ آف اٹ کہ یہ حکومت جس کے کام ہے اس کے کام ینگ جنریشن پاکستان کی کر رہی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سنبھالتی جیسے بھی کرے، اس میں وہ اپنا فیوچر لوز کرتا ہے، اپنا کیریئر لوز کرتا ہے، اپنا ٹیلنٹ لوز کرتا ہے. تو میں پھر عرض کروں کہ آپ اپنی اسمبلیوں سے، ساری اسمبلیوں سے، سینٹ میں کوشچن کریں کہ جناب آپ ادھر کس لیے آتے ہیں. جی. کئی منسٹر بنتے ہیں، جو منسٹر نہیں بن سکتے وہ پھر ان کو لیوریج لیتے ہیں کہ جی ہمیں پارلیمنٹری سیکٹری بنا دیں آپ، کیونکہ وہ بھی وہی لیول ان کی بن جاتی ہے. تو ہر پولیٹیشین ہو نیڈس ٹو سرو دس نیشن، ہو نیڈس ٹو سرو دس کنٹری، وہ اپنی میوزیکل چیئر میں لگا ہوا کہ میں چیئر کیسے لے لوں. جب ایسا ہوگا پھر اس کو سنبھالنے کی فکر ہوتی. جب بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ اپروپریٹ کہ میں ایجنڈا اوپن کروں اور ڈسکس کروں، لیکن وہ پھر اپنی کرسی کو بچانے میں لگے رہتے ہیں. دس از انفارچونیٹلی اے مائنس پوائنٹ آف آر نیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس کہ آپ کے سیاست جان جو ہیں وہ بڑی چھوٹی چھوٹی، آپ یہ دیکھیں معذرت کے ساتھ ٹی وی کے اوپر کیوں ایسا ہو کہ آپ کے روٹی، کپڑا، بجلی، گیس کے علاوہ کیا ٹی وی کی نیوز کے اندر کچھ بھی نہیں. دس از انفارچونیٹ. ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ ناٹ می اینڈ یو. وی آر پارٹ آف دس کنٹری. ہم اپنی پرابلم سالو کر رہے ہیں. ہماری جو پرابلم ہے وہ کوئی بھی کیپیبل پولیٹیشین یا گورنمنٹ آفیسر نہیں ہے جو میری پرابلم سالو کر سکے یا آپ کی پرابلم سالو کر سکے، اللہ نہ کرے ہو تو ایک پورا میکنزم جو ہے وہ بگڑا ہوا. تو میرے پاس اس کا جواب یہ کہ
بس ہم اللہ سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیں بس. اس ٹائم تک آ گئے ہیں کوئی پریکٹیکلی اب ہم یس کچھ آف نہیں کر کورس, سکتے, ڈیفینیٹلی اٹ از. سرنڈر کر دینا چاہیے. کیونکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے وہ بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. اب اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کریں تو میرے خیال میں ہو جائے گا, بٹ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ کہ وہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن ہے, ورکنگ ریلیشن ہے, اس کو بلڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائز مضبوط ہوتی ہیں, ورکنگ انوائرمنٹ بنتا ہے, پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو زیادہ کچھ نہیں ہے. دیر از اونلی ون کنٹری لیفٹ جس کے ساتھ ہمارا وہ ہے, بٹ وہ بھی ہم کہاں کھڑے ہیں. ایٹ ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی ہمارے ریلیشنز جو ہے وہ لیویٹیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نہ نیچے ہے نہ آسمان کی طرف ہیں. ہے کیا چائنا کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کی بات کرتے ہیں. جب ہم نے یہ پلان جب سرفیس ہوا سی پیک کا, BRI کا بیلٹ اینڈ رولڈ انیشیٹو جب لیا گیا, تو اس کے بارے میں پورا جو میڈیا ہے پوری دنیا کا انہوں نے لکھا کہ یہ ایک گیم چینجر ہے. ڈیفینیٹلی دیر از نو سیکنڈ تھاٹ. بٹ اب ہم کہاں گئے, پولیٹیکل ٹرموائل سے ایک نکلتے ہیں دوسرے کی طرف آ جاتے ہیں, پھر وہ جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ کہیں رہ جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں, پھر اگین اس کے اوپر ایک بہت دیر کی خاموشی ہو جاتی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور جب اس میں اتنا پوٹینشیل تھا, اب تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے نا. اب جو بچے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ واقعی کیا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا, یہ جیسے پاسٹ میں ہوتا رہا کہ بہت سارے پروجیکٹس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا اور ایونچولی اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلا. کیا یہ سمجھا جائے؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر کنفیوژن بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی. اب کیا نوجوانوں کو بتائیں, کیا کیسے ایکسپلین کریں؟ اگین یہ میرا آپ سے سوال ہے پلیز. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ BRI از اے ویری ویری اسٹریٹجک پروجیکٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اس نے 80+ کنٹریز کو وایا انفراسٹرکچر تک ریچ ہو چکے ہیں نا. کہیں پورٹ بن رہا ہے, کہیں روڈ بن رہی, کہیں ٹرین بن رہی. سو regions, countries, they are being linked to each other. And ultimately, future lies in that. Right. آج آپ کراچی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, لاہور انڈسٹریل سٹی ہے, کراچی انڈسٹریل سٹی ہے, گوادر پورٹ سٹی ہے, کراچی پورٹ سٹی ہے. کل کو ان کی وہ امپورٹنس نہیں ہوگی. میں 20-30 سال کی بات کر رہا ہوں, جو ریجن میں دوسرے پورٹ جو بنیں گے اپنی کمیونیکیشن لنک کی امپورٹنس کی وجہ سے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے جیسا عام آدمی پچھلے 6-7 سال سے اس چیز کو شور کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ کتنے پروگرام کیے, بہت سے چینلز کے ساتھ پروگرام کیے, کہ ہم بتاتے رہے کہ دیکھیں بلوچستان صوبے کے لیے سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ بلوچستان از 47% آف دس کنٹری, almost 50% geographically. We are linked to 2 very important countries, Iran and Afghanistan. Yes. ٹھیک ہے, full of natural resources. تو جس کی ورتھ ایک انڈسٹری سے زیادہ ہے, کوئی بھی مائن نکلے گی تو آپ یہ دیکھیں کہ ریکوڈیک جو ہے وہ دنیا کا 3را بڑا ذخیرہ ہے کاپر اور گولڈ کا. تو بولتے رہے, لیکن کہیں اسپیکر منسٹر رہے ہیں, کوئی چیز ہے وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں اپنے سبجیکٹ سے. اب 2 دن ہوئے, ایران نے 10 ایئرز کا ایگریمنٹ چابہار کے ساتھ سائن کر لیا. امریکہ نے پہلی سینکشنز اٹھائی ہوئی تھی کیونکہ ایران واز ڈوئنگ ٹریڈ ود ایران تھرو دیٹ. اس کے بعد ایران نے فنڈنگ کی, انہوں نے افغانستان تک روڈ بنا لی. انڈیا نے فنڈنگ کی روڈ اور اس کے ٹرین کے اوپر, اور ٹرین کی پٹڑی بھی افغانستان تک چلی گئی. چائنا نے ووخان بارڈر پہ جو 45 کلومیٹر کا ہوگا وہاں پہ انٹری لے لی افغانستان کے اندر. اب ہم $62 بلین پہ پھنسے ہوئے سی پیک کے اوپر. لیکن چائنا نے 2 سال پہلے پریزیڈنٹ شی ایران میں آئے اور انہوں نے $450 بلین کا ٹریڈ ایگریمنٹ کیا. ویئر وی اسٹینڈ؟ وی اسٹینڈ کہ یار $1 بلین IMF سے چاہیے. وی اسٹینڈ کہ جی $25 بلین کی سعودیہ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم $1 بلین کریں گے. تو آپ اس اکنامک سٹریس ٹائم میں آپ اپنی نیشن کی مورل بوسٹنگ کیسے کریں گے؟
میں کیسے کروں گا, میں کیسے لوگوں کو کنونس کر سکوں کہ الحمدللہ یار یہ پاکستان ہماری ماں ہے, وی آر موونگ فارورڈ. بٹ دا میڈیا از گیونگ ڈفرنٹ اسٹوری. آئی ایم ٹاکنگ آف انٹرنیشنل میڈیا. یس یس. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو دشمن میڈیا بول رہے ہیں یا جو بھی میڈیا بول رہے ہیں, نیوٹرل میڈیا بول رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اتنے نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اور وہی سامنے آ جاتی ہیں. آج ہم بولتے ہیں کہ جی نیگیٹو ہے, ملک دشمن کر رہا ہے, لیکن وہ ہو جاتی ہے. آپ 2 دن پہلے کا امریکن امبیسڈر کی ویڈیو دیکھیں, انڈیا میں جو امبیسڈر ہیں انہوں نے کیا دیے. He has proven that they are very good friends and economically they have moved forward. $200 billion کی ایکسپورٹ امپورٹنٹ. It's a huge amount. ہماری ٹوٹل کتنی ہے؟ We are still hovering around 25 to 26 billion dollars. وہ ایک کنٹری ہے, اس کے بعد چائنا ہے, یورپ ہے, مڈل ایسٹ ہے, سو مینی کنٹریز. ہم آج تک گوادر 2 سال سے فلڈز میں گھرا ہوا ہے. Yes. ہم لوگوں کو بیسک نیڈز پوری نہیں کر سکے. لوگ کئی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. پانی کا الگ ایشو ہے, پاور بجلی کا الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں جو ہے وہ چابہار کی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, لیکن 8 سے زیادہ ہی ٹرمنل یا برتھس ہوں گی. ہم یہ 2 برتھوں پہ جمپ لگا رہے ہیں گوادر کے اوپر. ڈونٹ گیو اس اے فکشن اسٹوری. لیٹ پیپل. اینڈ آپ جس شہر کی اکنامکس ہی نہیں ہے, آپ ہنڈرلینڈ ڈیولپ نہیں کر سکے, اور آپ بول رہے ہیں کہ وہ دس ول بی دا فیوچر آف دا ورلڈ. Not possible. Again, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایشوز کہاں پر لائے کر رہے ہیں. کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جتنا پولیٹیکل پروسیس ہے یا جو کچھ بھی ہے ہو رہا ہے, اس کی رسپانسبلٹی پولیٹیشنز کے اوپر ڈال دوں. پھر جب انسٹیٹیوشنز کا رول دیکھتا ہوں تو وہاں پہ سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ کیا وہ اپنی جابز اگر صحیح پرفارم کر رہے ہوتے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی اگین بہت بڑا کوسچن مارک لگ چکا ہے کہ جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. جب ہم انالیسس کرتے ہیں ساری چیزوں کو کہ کیسے ٹھیک کیا جائے, تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, جسٹس سسٹم ہو, یہ ساری چیزیں ہوں, تو پھر تو ہوپ بہت تھوڑی نظر آتی ہے. اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس کو آخر کرے گا کون, کیونکہ وہ جو وائس لیڈرشپ ہے, وہ جو لوگ ہیں, وہ ہمیں نہیں مل سکتے انٹل اینڈ انلیس کہ ہم اس کے لیے کوئی ایک نرسری بنائیں, اس کے لیے کوئی گراس روٹ لیول کے اوپر کام کریں. وہ ہماری کنسیڈریشن میں ہے ہی نہیں. ایجوکیشن سسٹم کو ریسٹور کریں. اور یہ اتنا اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج اگر ہم یہ انیشیٹو لیں گے کل اس کا رزلٹ آ جائے گا. اٹ ول ٹیک ایئرز اینڈ ایئرز. تو پھر یہ ساری چیزیں کرے گا کون؟ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے ساتھ امید رکھیں. کیا جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ سب اللہ کے اوپر چھوڑ دیں, وہ آ کر یہ کرپشن بھی خود ٹھیک کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. کرنا تو انسانوں نے ہے, وہ لوگ کہاں سے پھر لے کر آؤں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اب پہلے سے زیادہ کنفیوژن اب نظر آ رہی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاسر بھائی, ریپیٹ مائی ورڈز. اٹس ان لا آف نیچر. اف یو ڈونٹ آرگنائز یور سیلف somebody will organize you. This is law of nature. پاکستان میں وقت آ گیا ہے اب. وہ somebody کون ہے جو آرگنائز کرے گا؟ ہم لوگ تو نہیں ہیں. نہیں ہے. It's proven. We are not. میں آپ کو سلیکٹ کروں, آپ مجھے سلیکٹ کریں, ہم اپنی انٹرسٹ میں ایک دوسرے کو سلیکٹ کرتے رہیں, اگنورنگ 22 کروڑ لوگ. اب تو میں کہتا ہوں آف دی ریکارڈ اگر آپ نے پراپر نہیں کی سینسز, یہ تو 25 پہ پہنچ گئے ہوں گے. تو اس صورت میں یہی ہے کہ جو جن کی چیزوں جن کے ہاتھ میں چیزیں ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لیٹس لیو دس نیشن آن اٹس اون. ٹھیک ہے, آپ اپنا ڈسپلن قائم کریں, آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں, آپ جو میکرو اکنامکس ہے اس کو دیکھیں. باقی مائکرو اکنامکس اور لیونگ اور ڈسپلن لوگوں کو اس کے اوپر چھوڑ دیں. بٹ یو تھنک وی اسٹل ہیو ٹائم یہ سب کرنے کے لیے؟ کیونکہ میں جب وہ کیلکولیشن کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. بہت دیر ہو چکی ہے.
وہ ٹائم شاید ہم نے بہت پہلے مس کر دیا تھا. اب میں یہ باتیں نہیں کرتا کہ آپ ایسے کر لیں ویسے کر لیں, کیونکہ وہ جو ابھی جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ میڈیا ہاؤسز کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو بار بار وہ کیا جا رہا ہے کہ دس از یور لاسٹ چانس لاسٹ چانس لاسٹ چانس. بھی تو ہم 20 سال پہلے جب پروگرام کرتے تھے اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ لاسٹ چانس ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا اور نتھنگ ہیز چینجڈ. اسٹل وہی سب کچھ ہے, وہی آپ کا الیکٹوریل سسٹم ہے, وہی لوگ ہیں. کیا کہیں گے؟ میں ایک دفعہ یونائٹڈ نیشنز بلڈنگ میں نیو یارک میں گیا تو ادھر ایک بڑی اچھی کوٹ لکھی ہوئی تھی. وہ لکھی تھی دا ورسٹ کرائم یو آر ڈوئنگ in the world is neglecting the fountain of this life, youth. Things you need can wait, they cannot. Exactly. تو میں جس ایج میں ہوں میرے میں ہو سکتا ہے پیشنس ہو, مجبوری ہو کہ یار اب میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو بس جو وقت ہے اس کو گزاریں. لیکن ینگ آدمی جو ہے وہ مینٹلی الرٹ ہے, فزیکلی ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ٹیلنٹڈ از گڈ, وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارے گا, اس کو آپ نہیں روک سکتے. پھر وہ اگر ایکسٹریم پہ جائے گا آپ اس کو پھر آپ کو برا لگے گا کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ بن گیا ہے, اس کو چڑھ گیا. دیز آر دا فیکٹرز وچ گورنمنٹ ہیز ٹو تھنک, دا اسٹیٹ ہیز ٹو تھنک. آئی ریپیٹ ورڈ اسٹیٹ. گورنمنٹ کا اتنا رول نہیں ہے جتنا اسٹیٹ کا رول ہوتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اب ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو ہر ایک کو خیال رکھنا پڑے گا. جب بیسک نیڈز جو ہیں اس میں قوم ٹربل میں ہے کہ ان کو پتہ ہے یار بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ہم پتہ نہیں کیا وقت گزاریں گے, گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی, پانی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. بیسک نیسیسٹی سے جب محروم ہے, کلاس کانشیسنیس اتنی ہے کہ ایک جگہ بچہ غریب کا بچہ فری میں پڑھ رہا ہے گورنمنٹ اسکول میں, لیکن دوسری طرف جو اہل وسائل کے بچے ہیں وہ 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ مہینے کا پے کر رہے ہیں ٹو گیٹ دی ایجوکیشن. سو واٹ اے ڈفرنس. ویئر از دا گورنمنٹ, ویئر آر دا پالیٹیشنس. وہ بار بار جو ورڈ ان کا بز ورڈ بنا کہ غریب عوام غریب عوام, یار غریب آپ لوگ ہیں, نعوذ باللہ, یہ عوام غریب نہیں ہے. غریب وہ ہے جو ذہنی طور پہ غریب ہے, جو اپنے ذمہ داریوں کو نہ سمجھ سکے, وہ غریب انسان ہوتا ہے. تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ غریب, بہت برا مانیں گے آج میری بات کو, ٹھیک ہے, ان کے ذہنوں کی غربت ختم ہونی چاہیے. مائنڈ سیٹ کو غریب آدمی کو خوشی ہوگی, ٹھنڈا پانی دیں گرم دیں پیے گا, لیکن یہ جو سو کالڈ ایلیٹ ہے ان کو آپ سوزوکی الٹو میں بیٹھائیں گے, ان کی انا کا مسئلہ ہے کہ لوگ کہیں گے میں الٹو میں بیٹھ گیا, ان کو V8 پہ بیٹھنا ہے. That you have to change the consciousness of the class in this country. If you change that, you are successful. Country will change, inshallah. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجٹ آ رہا ہے اگین, سیم اولڈ ڈسکشن, سیم اولڈ کوشچنز, سیم اولڈ آنسرز, اینڈ ایوری تھنگ ول ریمین سیم. تو پھر کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہمیں یاد ہو چکا ہے, آپ کو تو ہم سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, لائک اولڈ ڈیز, جی اب ہم نے جو پلان بنایا ہے اتنی ریکوری ہو جائے گی, ایونچولی ٹیکس نیٹ کو براڈن کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم اس پلان سے نکل آئیں گے. وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہ فائنینس منسٹر جو ابھی ہیں انہوں نے کہا یہ 24th پلان ہے بٹ ہمیں 25th پلان کی طرف جانا ہوگا. وی آل نو کہ یہ دس ناٹ آر لاسٹ پلان کے IMF کی طرف, پھر اس کے بعد اندر پلان, اور پھر یہ ہوگا. تو یہ سوال یہ ہے آپ سے کہ کوئی چیز چینج ہوگی اس دفعہ ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے؟ ہر سال کوشچن تو کرنا پڑتا ہے, تو اب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے, کیا ہونے والا ہے, آپ بتائیے ذرا. دیکھیے اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو چینج آنا, امیجیٹ آنا, آئی تھنک اٹ از امپاسبل. سیکنڈ از دس کہ آپ کا جو بجٹ ہے یہ ٹوٹلی IMF اورینٹڈ ہوگا. IMF ہی آپ کو ڈکٹیشن دے گی کہ یہ ٹیکسز آپ نے کرنا ہے, اس کو کم کریں, اس کو زیادہ کریں, وہی کریں گے. اب آپ خود کیا کر سکتے ہیں؟ یو نیڈ ٹو ہیو اے ریزولوشن آف دی بیسک ایشوز آف دس کنٹری. رائٹ. آپ یوٹیلیٹیز کو کیسے ریزالو کریں گے؟ آپ نے یوٹیلیٹیز کو پھر پہلے کلاس ڈفرینشیشن تھی کہ امیر ہے, مڈل کلاس ہے, غریب ہے.
اب آپ غریب جو ہے وہ بجلی کا بل دے نہ دے، چاہے آپ کو برا لگتا ہے، کنڈا لگاتا ہے، لیکن وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرتا ہے. لیکن آپ نے امیر کو کھلا چھوڑ دیا کہ جی آپ سولر اپنے گھر پہ لگائیں 25-30 لاکھ روپے کا، کئی لوگوں نے کروڑ روپے کے بھی لگائے. جی اس ڈفرینس کو آپ کیسے ریزالو کریں گے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. نو کنٹری، نو فرینڈ آف پاکستان ول ایور گیو یو ریسپی کہ آپ ان چیزوں کو ریزالو کریں. نیور. اٹ نیور سوٹس دیم. کوئی بھی فورن کنٹری ہو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ خیرات تو کوئی زکوٰۃ فنڈ تو نہیں لائے گا پاکستان کے اندر. ہی از کمنگ ٹو میک پروفٹ اینڈ ڈو گڈ ٹو اٹ سیلف. تو آپ کو وہ پیسے کھانے نہیں دے گا. ان کو پورا تجربہ ہے کہ پاکستان میں جو پیسہ آتا ہے وہ بچتا نہیں ہے. تو پھر اس کا فائدہ ہم لوگوں کو کیسے ہوگا؟ میرا کوشچن یہ ہے، ہاؤ ویل گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف. آج بھی آپ نے تیسرا بڑا ذخیرہ جو ہے اس کو لیز دے دی آپ نے بارک گولڈ کو. معذرت کہا، جو سراؤنڈنگ میں ٹرائبز ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں. گنے چنے جاننے والے لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے، جن کا حق ہے، جو سینچری سے ڈیکیڈ سے وہاں بیٹھے ہوئے ٹرائبز. آپ ان کا کیا ہوگا؟ آپ وہ خیراتی ڈسپینسریز بنا کے اور مدرسے بنا کے اس قوم کو چلائیں گے آپ؟ یو وانٹ ٹو کیپ دیم تھرڈ جنریشن، تھرڈ ڈگری جنریشنز. دس از ناٹ پاکستان. انیکوالٹی. دس پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ. اب پاکستان میں لوگوں کو قطعاً پرائیڈ ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم تو جس حال میں بھی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ادا کرتے ہیں کہ یار ہم ایک کھلے آسمان کے نیچے، الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف دس کنٹری. اور فور فادرز آر بریڈ ہیئر. وی آر پراؤڈ آف دس کنٹری. لیکن ینگ جنریشن کو میں کیسے بولوں کہ یار یو شوڈ فیل پراؤڈ لائک می آلسو. دے ہیو دیئر اون ایشوز. Alright, سر اب ڈسکشنز ایسی ہے کہ یہ کریٹیکل یٹ ویری امپورٹنٹ، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. اور یہ جو کوشچنز ہے نا، جو خاص طور پہ نئی جنریشن اب سوال پوچھ رہی ہے، اب وہ کوشچن انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ ساری باتیں ان کو بتانا ضروری ہیں اور ہوپ دینی ہوگی. بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. بٹ آپ کی ہر بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ بات اب ہمیں سمجھنا ہوگی. اور اب پتہ نہیں یہ بات کہنا صحیح ہے نہیں، لیکن ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. بٹ یہ بھی کہا جاتا ہے ہوپ دینے کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کے پاس اپرچونیٹیز اسٹل دیئر، اگر آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سر اگین تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں جو ہے تشریف لائے، اور یہ ڈسکشنز ہماری انشاءاللہ آگے جاری رہیں گی. اور رورل ایریاز کے خاص طور پہ ایشوز ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ان کے کیا پرابلمز ہیں. بہت سارے لوگ تو اناویئر ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ایکچولی ہے کیا. ہمارے ہاں تو صرف اپروچ ہی ہے نا، میرے پاس کون سی گاڑی ہے، میں کون سی گاڑی اب لے لوں گا، شاید یہی میرا اب زندگی کا مقصد رہ گیا. تو ویل اس سے باہر نکلنا ہوگا اور سوچنا ہوگا آپ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ویل ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.